बड़ी नेमत है कि वहाँ मौसम सर्द है, वहाँ सजदा करना चाहिए कि यहाँ नेमत अल्लाह की ज्यादा है, नीचे माहौल गर्म है, यहाँ सर्द है। जब नेमत ज्यादा है तो सजदा ज्यादा होना चाहिए, नेमत ज्यादा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वहाँ नेमत ज्यादा है तो उसी हिल स्टेशन को लोगों ने जिना का अड्डा बना दिया। अब हिल स्टेशन है काठमांडू, वो जिना का शहर हो गया, होटलों का शहर हो गया। अब वहाँ जिनाकारी, पहाड़ पे जिनाकारी, नाब झील के किनारे जिनाकारी, गार्डन में जिनाकारी। अब चले जाए कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क है, जो चारों तरफ से सड़कें हैं, बीच में वो गार्डन है। उस विक्टोरिया पार्क में वहां आदमी को हर तरह के फूल हैं, सब्जा है। फूल देखने के बाद चेहरा आदमी का मुस्कुराने लगता है, हरियाली देखने के बाद आदमी का सीना बाग बाग हो जाता है। वहां तो आदमी को और इस नेचुरल सीन्स यानी फितरी मनाजिर, प्राकृतिक दृश्य को देखकर आदमी को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। नहीं, उसी विक्टोरिया पार्क में जाकर देखें, इंसानियत शर्म से पानी पानी हो जाएगी। यानी दिन के उजाले में चारों तरफ सड़कें हैं। मैंने एक बार रास्ते से गुजरा तो देख के मेरी निगाहें छिप गई, यानी मर्द और औरत दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए हैं जैसे एक कुत्ता कुतिये के साथ चिपक जाता है सबके सामने उस विक्टोरिया पार्क में। कश्मीर में डल झील में, अनंतनाग, मसूरी, नैनीताल, दिल्ली के साथ राजीव चौक पे आप जाके देखें, और बेंगलोर में MGI रोड पे आप जाके देख लें। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे जानवर रहते हैं उसी तरह मर्द औरत आपस में एक दूसरे से चूमा चाटी करना, कांधे पे हाथ रख के चलना। कुछ नहीं कि हमारा बाजू में कौन देख रहा है, मैं कहां सा कर रहा हूं हजारों की भीड़ में। शर्म गैरत का जनाजा निकल गया। जुल्म ऐसा काट देंगे, जुल्म ऐसा कि सारी जमीन बेचवा देंगे, तुम्हारा कारोबार ठप करवा देंगे, झूठा मुकदमा करके जेल में सड़ा देंगे। यानी अत्याचार बढ़ा तो क्या होना चाहिए? अमेरिका में जुल्म, चाइना जापान में जुल्म, और जो नेकी की दावत देता है मजहब इस्लाम कहता है जिना करना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, माँ बाप को सताना हराम, गरीब को सताना हराम, जुल्म अत्याचार हराम। यानी तमाम अच्छाइयों के इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इस्लाम देता है और सारी बुराइयों से इस्लाम रोकता है। जहां जहां से बुराई का दरवाजा खुल सकता है उन सारे दरवाजों पे पहरा इस्लाम बैठाता है। औरतों पे चादर इसीलिए डाली जाती है ताकि 10 दरिंदे उसको नोच नहीं ले। क्योंकि आजकल स्कूल में दरिंदगी, कॉलेज में दरिंदगी, एक खूबसूरत लड़की जा रही है नीम बरहाना, 10 लड़के उसको देख रहे हैं, 10 उसको नोचना चाहते हैं। ये बताएं कि 10 आदमी अगर उसको नोचना चाहेगा उस खातून का क्या हाल होगा। इसीलिए इस्लाम कहता है कि मोटी चादर ओढ़ ले, बेपर्दा सड़कों पे मत फिर, शैतान रहते हैं, दरिंदे रहते हैं, तेरी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। अब इस फरमान को हमने ताक पे रख दिया। अब क्या हुआ कि किडनैप कर लिया, 2-4 लड़के मिलकर खूबसूरत लड़की का किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया, अगवा किया। अब उसके साथ 10 मिलकर रेप किया। अब बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। यानी किडनैप और गैंग रेप और मर्डर ये बढ़ गया दुनिया में। न अमेरिका रोक पा रहा है, न हिंदुस्तान रोक पा रहा है, न चाइना जापान रोक पा रहा है। अब इसका रोकने का क्या साफ तरीका होगा, कोई गौर नहीं कर रहा है। मजहब इस्लाम का कानून जहां भी नाफिज है वहां ज़िना दूसरे मुल्क के मुकाबले में बहुत कम है। जहां के ज़ानी को सजा है संसार कर देना, कुंवारे ज़ानी को सजा है 100 दुर्रे मारना। जहां पर्दा लाजिम है ताकि दरिंदों की नजर तुझ पे ना पड़े। औरत अगर काली कलोटी भूतनी है, मोटी चादर ओढ़ी रहे तो उसका ऐब छुपा रहता है। अगर वह हुस्नो जमाल की पैकर है तो मोटी चादर डाल ले ताकि उसका हुस्न भी पोशीदा रहे, ताकि उस पर दरिंदों और कुत्तों की नजर न पड़े। वरना जिस तरह मुर्दों को 10 कुत्ते मिलकर नोचते हैं उसी तरह भेड़िया उसे नोचना चाहेगा, उस सिर्फ नाजुक का क्या हाल होगा। तो दुनिया में जहां भी ज़िना बढ़ रहा है, आजादी ने बढ़ाया है, फ्रीडम ने बढ़ाया है, बेपर्दगी ने बढ़ाया है, नीम बहाना लिबास ने बढ़ाया है। अब दुनिया कहती है किडनैप रोक दो, दुनिया कहती है ज़िना को रोक दो, दुनिया कहती है कि कत्ल के वारदात रोक दो। नहीं रुकेंगे ये वारदात।
چونکہ نیچرل سسٹم کی مخالفت کر کے کبھی بھی یہ نہیں رکے گا. ایک ہی طریقہ ہے، وہ رحمت دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا وہ قانون پردہ ہے. جس ملک میں آج بھی جہاں بھی وہ پردہ نافذ کر دیا جائے، نہیں 100% تو 80% کڈنیپ کی گھٹنا بھی رک جائے گی، بلاತ್ಕಾರ کے واردات بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کے قانون میں وہ کم ہے کہ قیامت تک جہاں بھی وہ قانون نافذ ہوگا ظلم کم ہو جائے گا، عدل و انصاف کا ماحول بن جائے گا. چونکہ رحمت دو عالم کے ضابطے میں رحمت ہی رحمت ہے، مانوتا کے لیے رحمت ہے، سوسائٹی کے لیے رحمت ہے، سماج کے لیے رحمت ہے. لوگوں نے ظلم کیا تو اب اللہ رب العزت کی دنیا کو لوگوں نے پاپ سے جب بھر دیا تو اس کے بدلے میں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا وہی چاہیے جو کچھ ہوا. ایک چھوٹا سا کیڑا ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. جس کو گھر میں رہنے کا ٹائم نہیں تھا، 3 مہینے تک گھر میں قیدی بن گیا. وہ گھر اس کا جیل بن گیا. جو چوراہا کبھی 1 منٹ کے لیے بھی اس کی رنگینی تھمتی نہیں تھی، اس چوراہے پہ سناٹا طاری ہو گیا. وہاں کتے بولنے لگے. جس ایئرپورٹ پہ 24 گھنٹے جہاز اڑتا تھا اس ایئرپورٹ پہ تالے لگ گئے. جس ریلوے اسٹیشن پہ ہر 10-20 منٹ کے بعد لمبی دوری کی ٹرینیں چلتی تھی اس ریلوے اسٹیشن پہ تالے لگ گئے. فیکٹری میں جہاں کروڑوں روپے کی لاگت سے جو فیکٹری کی تعمیر ہوئی تھی، جہاں 10,000 مزدور کام کرتے تھے، اس فیکٹری پہ تالے لگ گئے. سڑکوں پہ سناٹے کا راج طاری ہو گیا. لوگوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ سڑکیں کیسے ویران ہوتی ہیں، آدمی کا گھر کیسے اجڑتا ہے، فیکٹری کیسے اجڑتی ہے، سناٹا کیسے طاری ہوتا ہے. امریکہ سے لے کے ہندوستان تک کے سارے مہانگر جیسے سناٹوں کے راج میں تبدیل ہو گیا ہو. آج 2 سال گزر گئے، امریکہ کا ویگیانک آج تک کورونا کی میڈیسین نہیں پرسکرائب کر پایا. چائنا جاپان کا ویگیانک آج تک کورونا کی دوائی نہیں لا سکا. ویکسین آئی ہے، ٹیکہ لگائیے آنے والا حملہ نہیں ہوگا. ویکسین آئی ہے، دوائی نہیں. جیسے سر میں درد ہے دوائی ہے، بخار ہے دوائی ہے، ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس دوائی ہے، لوز موشن ہے دوائی ہے صاحب، اور جو بھی امراض ہے سب کی دوائی ہے. لیکن کورونا کی دوائی 2 سال گزر گئے. جسے گھمنڈ تھا کہ آج بیماری کل دوائی، جسے غرور تھا کہ کیا نماز روزہ کرتا ہے، کیا حج جلسہ جلوس دین کی باتیں اپدیش دیتا ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، یہ اپدیش دے رہا ہے. یہ نماز روزے کی بات ہے، کیا ملے گا نماز میں؟ جس نے نماز کا انکار کیا تھا، نماز کی تبلیغ کو روکا تھا، جو کہا تھا ویگیان پڑھ، سائنس پڑھ، سائنس کا جلوہ ہے دنیا میں. آج 2 سال گزر گئے، ان ویگیانکوں سائنسدانوں کے دماغ میں کورونا کی دوائی نہیں آئی. جو کہا تھا کہ آج بیماری 2 دن کے بعد دوائی یا 2 گھنٹے کے بعد دوائی، 2 سال گزر گئے دوائی نہیں آئی ہے. رات دن ویگیانک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ میڈیسین میں نکال دو، میں دوائی نکال دو، تاکہ جس کو مرض لگے وہ دوائی کھائے، بیماری سے نجات پا جائے. آج تک نہیں آیا. دنیا کے سارے ویگیانک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، دوائی نہیں آئی. دنیا کی آدھی دولت فوج پہ خرچ ہو رہی ہے، آرمی پر. ہندوستان کا آدھا پیسہ صرف BSF پر اور پولیس پہ خرچ ہو رہا ہے، یعنی تاکہ دیش کی سرکشا ہو، دشمن ہم پر حملہ نہ کرے. امریکہ بھی اپنا آدھا بجٹ، اپنے ملک کا آدھا پیسہ فوج پہ خرچ کرتا ہے تاکہ ساری دنیا میں میری دادا گیری کی دھوس جمی رہے. تو کہاں گئی امریکہ کی میرین سینا؟ کہاں گئی وہ ریپبلکن گارڈ؟ کہاں گئی بہار کی ہندوستان کی BSF بارڈر سیکیورٹی فورس؟ کہاں گئی وہ چائنا جاپان کی طاقت؟ کیوں نہیں لڑا کورونا کے کیڑے سے؟ جو کیڑا ناک سے گھستا ہے، جو کیڑا منہ سے گھس رہا ہے، جو کیڑا ناخن کے راستے سے گھس رہا ہے. اتنی ساری فوج ہے، 200 سے زائد ممالک ہیں، اس کا آدھا پیسہ فوج پہ خرچ ہوتا ہے. یہ فوج کہتی ہے میں کیسے جنگ لڑوں، میں سامنے والے دشمن سے تو لڑ سکتا ہوں مگر یہ پوشیدہ دشمن سے کیسے لڑوں. ایک چھوٹا سا کیڑا ساری فوج کو ہلا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سا کیڑا کورونا کا سارے ویگیانکوں کا غرور توڑ دیا. ایک چھوٹا سا کیڑا کورونا کا سارے سیاستدانوں کا گھمنڈ چکنا چور کر دیا. جو زہر اگلتا تھا اس کی زبان پہ تالے لگ گئے، جو کاٹنے مارنے کی بات بولتا تھا اس کی زبان پہ کورونا نے تالا لگا دیا. یعنی فوج سے لے کر ویگیانک تک، ڈاکٹر سے لے کے سارے لوگ پریشان ہیں. تک اس کو کورونا کی دوائی نہیں آئی. یہ ہے کیا چیز؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے شریر بندوں کو بتا دیا
یہ تو ہلکا سا عذاب ہے جس نے تیری زندگی کی گاڑی کو روک دیا. ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا. اللہ نے ویگیانکوں، اللہ نے سینکوں، اللہ نے پولیٹیکل لیڈروں، اللہ نے عام دولت مندوں، اللہ نے تمام پاپیوں سبھوں کی مرضی کے خلاف ان سبھوں کو دنیا تنگ بنا کے بتا دیا کہ تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہنا، خدا بننے کی کوشش مت کرنا. تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے بندوں کو اس کی اوقات یاد دلا دی. یہ تو ہلکا سا کیڑا تھا جو بندے کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا. اگر اس سے بندہ نہیں سنبھلے گا تو قانون قدرت یہی ہے، جو دھواں سے نہیں سنبھلتا ہے اس کے لیے آگ استقبال کرتی ہے. جو چھوٹے سے عذاب سے نہیں سنبھلتا ہے اس کے لیے بڑا عذاب آتا ہے. جو اللہ کی نعمت کی بے قدری کرتا ہے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور جو اللہ رب العزت کی اس دنیا میں منمانے ڈھنگ سے جینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت چھین لیتا ہے، اللہ اس کا اقتدار چھین لیتا ہے. تو دنیا والا کچھ بھی کرے، کم سے کم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اس کورونا کال کے بعد انہیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. آنے والے ماہ رمضان کا ہر مرد عورت استقبال کرے. اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف کو اپنے گھر میں نافذ کرے، اپنی مسجد میں نافذ کرے، اپنے مدرسے میں نافذ کرے، اپنے جلسوں میں نافذ کرے. یعنی دنیا والا کچھ بھی کرے اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن مارگدرشن ہے، ہمارے لیے حدیث پاک موجود ہے، ہمارے لیے سرکار دو جہاں کی زندگی ماڈل ہے. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم ہی ننگے ہو گئے، ہم ہی قانون کا مذاق اڑانے لگے تو دوسروں سے کیا امید کروں کہ وہ دین پر چلے گا، وہ ہدایت پائے گا، وہ نیک بنے گا. مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو بتائے کہ اس کے بعد آخرت آنے والی ہے، وہاں تم کو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. ایک بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا. وہ فلسفہ کون ہے؟ اللہ کا ڈر. یعنی زمین سی کیمرہ کی طرح نوٹ کر رہی ہے، دل میں بیٹھا لے. دو فرشتے کاندھے پہ ہیں، دل میں بیٹھا لے. اور تیسرا ہے کہ ہر پارٹس میرے عمل کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تیرے منہ کو سیلڈ کر دوں گا. یہ منہ نہیں بول پائے گا کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا تو ہم نے وہ نہیں کیا تھا، یہ مجبوری تھی ہماری. کوئی بہانہ یہ منہ بنا نہیں پائے گا کیونکہ منہ کو سیلڈ کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ کو مہر مار دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے کہ اس ہاتھ سے کیا کام لیا گیا ہے. اب وتشہد ارجلہم، انسان کا پاؤں گواہی دے گا. اس کو جلسہ کی طرف لے جایا گیا یا شراب کی بھٹی کی طرف لے جایا گیا، اسے خانقاہ کی طرف لے جایا گیا یا اسے زنا کے کوٹھے کی طرف لے جایا گیا، اسے مدرسہ کی طرف لے جایا گیا یا اسے جوا کے اڈے کی طرف لے جایا گیا، اسے نیکوں کی محفل میں لے جایا گیا یا مداریوں کی محفل میں لے جایا گیا. چونکہ آدمی ہی اس پاؤں کا سنچالن کرتا ہے، یہ برین اور ہارٹ سارے پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے. ہم بولتے ہیں ہاتھ سے پکڑ لے اس کو، یہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ہم بولتے ہیں پاؤں کو چلو ادھر جوا کے اڈے پہ، پاؤں چلنے لگتا ہے. ہم بولتے ہیں زبان کو بولو جھوٹ، زبان جھوٹ بولنے لگتی ہے. ہم ڈیسیزن لیتے ہیں کہ دیکھو اس خوبصورت عورت کو، بڑی اچھی ہے، اب وہ آنکھیں گھور گھور کے دیکھنے لگتی ہیں. یعنی سب کو کنٹرول یہ دل کرتا ہے، سب کو کنٹرول یہ برین کرتا ہے. اب یہ ہاتھ پاؤں سب اس کے کنٹرول میں ہے، جیسے جیسے یہ چلاتا ہے چلتا ہے. قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اس سے کیا کام لیا گیا، یہ پاؤں گواہی دیں گے اس سے کیا کام لیا گیا، یہ پیٹ گواہی دے گا اس میں کون سی غذا ڈالی گئی، یہ آنکھ گواہی دے گی اس کا کہاں اس کا یوز کیا گیا، یہ کان گواہی دیں گے اس کا کیا استعمال ہوا. قرآن کی آواز آئی، اللہ رسول کی بات کی آواز آئی، یا اس میں وائر ٹھوس کر گانا سنا گیا، یا بیکار فضول واٹس ایپ کے ویڈیو پروگرام دیکھے گئے اور سنے گئے، صاحب گندی باتوں کو کان میں لگا کے سنا گیا. یہ کان سارا چٹھا بیان کرے گا اس آدمی کے وروਧ میں. آج یہ کان آدمی کی بات مان رہا ہے، آج یہ آنکھ آدمی کی بات مان رہی ہے، اور کل یہی آنکھ اس آدمی کے وروਧ میں گواہی دے گی. کل یہ کان اسے آدمی کی مخالفت میں گواہی دے گا. کل آج یہ ہاتھ میری بات مان رہا ہے، اتیاچار کرنا ہے تو ٹھیک ہے کرو، اور کل یہی ہاتھ میرے وروਧ میں گواہی دے گا کہ ہم سے انہوں نے یہ کام لیا ہے. اسلام کا بنیادی فارمولا، یہ سارے پارٹس بھی میرے کام کو دیکھ رہے ہیں اور نوٹس لے رہے ہیں. زمین بھی نوٹس لے رہی ہے، کاندھے کے دو فرشتہ ہے وہ بھی نوٹس لے رہا ہے،
اور سب کا خالق مالک اللہ ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک منٹ سیکنڈ کے لیے بھی وہ ہم سے بے خبر نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تو کر رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینے میں ہے جس پر دوسروں کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو جان رہا ہے۔ یہ آنکھ جس چیز کی کنکھیوں سے دیکھتی ہے، اس آنکھ کے نفاق سے بھی اللہ باخبر ہے، یا دل کے وسوسے سے بھی اللہ باخبر ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی کڑی نگرانی اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، زمین نوٹ کر رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ اگر اسٹرونگ ہو جائے تو پھر اسلام کہتا ہے نہ رہے کوئی آرمی، نہ رہے کوئی جج، نہ رہے کوئی کورٹ، نہ رہے کوئی پولیس، صرف یہ اسلامی عقیدہ دل میں مضبوط ہو جائے، دنیا نیکیوں کا گہوارہ ہو جائے گی، سارے پاپ ختم ہو جائیں گے، اور دنیا میں ہر طرف نیکی کا ہی دورہ ہو جائے گا۔ کرائم کو روکنے کے لیے اسلام ضروری ہے، کرائم کو روکنے کے لیے وشواس ضروری ہے، کرائم کو روکنے کے لیے فیتھ ضروری ہے۔ جیسے جیسے اسلام کمزور ہوگا، دنیا میں طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، برائیوں کا زلزلہ آئے گا۔ اسلام جیسے جیسے ڈیمیج ہوگا، یہ انسان جانور بن کے دوسروں کو کھا جائے گا، یہ انسان دوسروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسلام کا قانون جیسے جیسے کمزور ہوگا، یعنی قانون تو کمزور نہیں مگر لوگ کمزور بنا دے گا، اس کو اپنی زندگی میں عمل نہیں کرے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں زلزلہ آئے گا، فتنہ پیدا ہوگا، صحت چھینی جائے گی، عزت و آبرو لوٹے گی، آدمی سچی خوشی کے طرف جائے گا، چہرہ رہے گا گورا مگر اس پر افسوس کی کیچڑ لگی رہے گی، دل میں بے چینی کی آگ لگی رہے گی، گھر میں 1 کروڑ ہوگا مگر دل میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، اطمینان نہیں رہے گا۔ جیسے آج کل ہر آدمی کے پاس غریب 10 ٹکا کے لیے پریشان ہے، مالدار 10 کروڑ کے لیے پریشان ہے، اور 10 ٹکا غریب کو مل جائے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اور 10 کروڑ اس مالدار کو مل جائے تو بھی وہ بھوکا رہتا ہے کہ 10 کروڑ سے کیا ہونے والا ہے، یہاں تو زمین 20 کروڑ کی خریدنے جا رہے ہیں، 10 کروڑ سے کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ 10 ٹکا کے لیے یہ چھوٹا فقیر ہے، اور کروڑوں میں کھیلنے والا مہا بھکاری ہے، جس کا پیٹ کروڑوں سے بھی نہیں بھرتا ہے، اور ان کا پیٹ 10 روپے سے بھر گیا۔ اللہ رب العزت کے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شادی مشکل مسئلہ بن جائے گی، یہ گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ سماج گھمنڈ اور غرور کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج ہر آدمی دوسرے سے خطرہ محسوس کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرے سے ڈسٹینس دوری بنا کے ہے، ہر آدمی دوسرے کا اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ یہ مسکرا کے مجھ سے ملا ضرور ہے، مگر اس کے دل میں میرے تعلق سے بغض ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے اس کی پیٹھ میں خنجر ٹھوکو۔ یہ مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہ میرے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، مگر اس کے دل میں میرے تعلق سے نفرت ہے، یہ میرا بھلا کبھی نہیں چاہتا ہے۔ یہ بولی اکثر ہر آدمی آج کل بول رہا ہے، یہ میرا سمدھی ہے مگر اندر سے مجھ سے چڑھتا ہے، یہ میرا داماد ہے مگر اندر سے میرے بچوں کے مستقبل سے چڑھتا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے اچھے کھانے پینے سے چڑھتا ہے، یہ میرا دوست ہے اور اندر سے ان کو میری بیوی کا حسن کھلتا ہے، یہ میرا ساتھی ہے مگر اس کو میری بیٹی سے الرجی ہے، یہ میرا دوست ہے ان کو میرے بیٹے کی نوکری سے الرجی ہے کہ ان کے بیٹے کی نوکری مل گئی میرے بیٹے کی کیوں نہیں ملی۔ ہر آدمی سماج میں آج تنہا ہو گیا ہے، اس کو کوئی اپنا نہیں ملتا، جس طرح آنکھ دوڑا کے دیکھتا ہے سب اس کا دشمن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کے قانون کو توڑنے کا وبال ہے کہ لاکھوں کے بیچ میں رہ کے بھی آدمی تنہا محسوس کر رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود سماج میں سکون نہیں مل رہا ہے، آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، اپنے سماج سے دور رہنا چاہتا ہے، اپنے بال بچوں میں سکون ملنا چاہیے مگر وہ گھر سے بھاگ کر کے سکون حاصل کر رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، وہ چائے کی دکان پہ 2 گھنٹہ گزار دیتا ہے، گھر آنے میں ڈر لگ رہا ہے، گھر جائے گا تو لڑائی رکھی ہوئی ہے، سماج میں لڑائی جھگڑا۔ حضور نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضور کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ نسخہ بتا دوں کہ جس پر عمل کرے گا تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی؟
हुजूर कहते हैं आपस में सलाम को खूब फैला दो, इससे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। औलाद वालिदैन को सलाम करे, वालिदैन औलाद को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, पड़ोसी पड़ोसी को इंतजार न करे कि मैं गरीब हूं मैं क्यों करूं, या मैं मालदार हूं मैं क्यों करूं, मैं उस्ताद हूं मैं क्यों करूं, मैं शागिर्द हूं मैं क्यों करूं, मैं बीवी हूं मैं क्यों सलाम करूं, मैं शौहर हूं मैं क्यों सलाम करूं। वेट नहीं करे। हुजूर ने कहा था कि सलाम करने में जो 100 नेकियां आए थी, हदीस में जो आया है उसमें 90 नेकी उसको मिलेगी जो सलाम में पहल करेगा। पहल करने वाले को 90 नेकी मिलेगी और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलेगी। सिर्फ तो सलाम पहल करने वाले को 90 नेकी मिलेगी। ये कभी मत सोचना कि मैं बीवी को सलाम कैसे करूं, मैं अपने छोटों को सलाम कैसे करूं, मैं तो बड़ा हूं। नहीं, जब भी दिमाग में शैतान ये बात डाले फौरी रील बजाना है। मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। मुस्तफा तो सारे नबियों के सरदार है, वह तो सारे रसूलों के इमाम है, वह कायनात के मालिक को मुख्तार है। जब वो अपनी बीवी को सलाम करते थे, तो फिर मैं क्या हूं। यानी जब नबी को सामने रखेंगे, हुजूर की सुन्नत सामने रखेंगे, तो सारा गुरूर मिट जाएगा, नेकी करने में पहल करने का शौक पैदा हो जाएगा। हुजूर से हट के सोचेंगे तो घमंड आएगा, हुजूर से हट के सोचेंगे तो वहां नफरतें पैदा होंगी। और आका की हदीस की रोशनी में अगर आपने जिंदगी गुजार दी, फिर क्या है, 4 दिन का आप भूखा रहेंगे, समाज में सुकून मिलेगा, एक दूसरों से लज्जत महसूस होगी, एक दूसरों से बोलने से आपका गम हल्का होगा, एक दूसरे को अपना वेल विशर शुभ चिंतक समझेंगे। ये उस वक्त तक ये समाज चलता रहेगा जब तक कि सच्ची मोहब्बत एक दूसरे से पैदा ना हो जाए। वह सच्ची मोहब्बत उस वक्त पैदा नहीं होगी जब तक कि हमारे सीने से लालच खत्म ना हो जाए, हमारे सीने से घमंड ना खत्म हो जाए, हमारे सीने से बड़ाई का एहसास कि मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, ये बात जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक हकीकी मोहब्बत समाज में कभी नहीं पैदा हो सकती है। उसके लिए अपने आप को तवाज़ु से काम लेना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा, सॉफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को दूसरों से कमजोर समझना पड़ेगा, दूसरों को अपने से बड़ा समझना पड़ेगा। इसी को हुजूर ने एक मौके से कहा था, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। आप अल्लाह के लिए झुक तो जाए, नरम तो हो जाए कि मैंने उनको सलाम रसूल पाक की सुन्नत पे अमल करने के लिए किया है, न कि वो हमको कमजोर समझ ले। नहीं, वो समझे उसका काम है, पर मैं तो सुन्नत समझ के किया है। वह मुझको कमजोर समझ लेगा, वह बोलेगा ये हमसे डर गया है, हमको सलाम कर रहा है। ये सब शैतानी सोच है, यह शैतान नेकी से रोकने का शैतान का हरबा है। जब ये बात दिमाग में आए कि सामने वाले को मैं सलाम करूंगा तो ये बोलेगा कि ये हमसे डर गया है, ये हमको बड़ा समझ रहा है, जहां शैतान ये बात डाले फौरी आप पैगंबर आजम की सुन्नत को सामने ले आए। मेरे सरकार बच्चों को सलाम करते थे, मैं भी सुन्नत समझ के कर रहा हूं। मेरे सरकार अपने घर की मस्तूरात को सलाम करते थे, मैं भी सुन्नत समझ के अपने घर की औरतों को सलाम कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को सलाम कर रहा हूं सुन्नत समझकर। जो सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो हुजूर के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा। ये पॉइंट जहां सामने रखेंगे तब तो गुरूर मिट जाएगा, और इससे हट के जहां सोचेंगे तब तो जमींदारी सामने आ जाएगी, तब तो वहां साहब जवानी सामने आ जाएगी, तब तो वहां नौकरी सामने आ जाएगी, तब तो वहां कोरा रंग सामने आ जाएगा, तब वहां 4 बेटों की टीम सामने आ जाएगी, ऊंचा खानदान ये सामने आ जाएगा, सैयद पठान जोलाहा शेख की बात सामने आ जाएगी, वहां शहर और देहात की बात सामने आ जाएगी, वहां बिहार और यूपी की बात सामने आ जाएगी, वहां अरब और अजम की बात सामने आ जाएगी। इसी को मिटाने के लिए हुजूर ने कहा था, ला फदल ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर कहते हैं, नो इस्लाम हैज कम, there will be no any superiority for an Arab over a non-Arab, for a white man over a black man। यानी अब इस्लाम आ गया है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई सुपीरियरिटी नहीं। अब इज्जत वाला वही कहलाएगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, वही सम्मान पाएगा, वही इज्जत पाएगा। यानी इस्लाम ने इज्जत का
पैमाना बदल दिया, इज्जत का मेजरमेंट बदल दिया कि अब इज्जत मकान, दुकान, गोरा रंग, शहर देहात देख के नहीं, अब इज्जत का पैमाना कैरेक्टर हो गया, अब इज्जत का पैमाना तकवा हो गया, अब इज्जत का पैमाना अच्छा अमल हो गया, अब इज्जत का पैमाना ईमान और हुस्न अमल हो गया। यानी जिसके पास ईमान और अमल की दौलत है, वो चाहे किसी भी देहात का कौन रहने वाला हो, वो हमारे लिए काबिल सम्मान, काबिल एहतराम है। इसी को आज हमारी मस्जिदों में भी देखा जा सकता है। चाहे ज़ाहिरी तौर पर ही सही, एक सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जमींदार लेट से आता है जुमा के दिन, जहां चप्पल खुली है सब मुसलमानों की, वही वो तौलिया बिछा के नमाज पढ़ने लगता है। अगर उसके घर में मजदूरी करने वाला मुसलमान अगर वो सबसे पहले आ गया तो इमाम के पीछे सबसे पहली सफ में बैठ जाता है, कोई उसको हटा नहीं सकता। मालदार पीछे आया, वो मस्जिद से बाहर है, और उस मालदार की चप्पल सीने वाला पहले आ गया, वो अगली सफ में बैठा हुआ है, और कोई हटा भी नहीं सकता है। ये अपने मन से खड़ा हो जाए, उसको जगह दे दी, ये अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता यहां से उठो मुझको बैठने दो। अगर कोई बोलेगा तो शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि शरीयत में है कि मस्जिद में जो जहां अपनी जगह ले ले पहले, वही उसकी जगह है। उस वक्त तक वह जगह उसकी है जब तक कि अपनी मर्जी से वह जगह छोड़े नहीं। इसी को देखकर हिंदुस्तान के हिंदू औरत उसने क्या कुछ कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन to see this invisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. एक हिंदू औरत पढ़ी लिखी खातून सरोजनी नायडू ने कहा था, मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों में अजान का सिस्टम देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब किसान और मजदूर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र का, जमहूरियत का शानदार मुजाहिरा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इक्वलिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी समानता, मसावात, बराबरी कि हर इंसान आपस में भाई भाई है। अमीरी गरीबी काला गोरा रंग कोई चीज नहीं है। इसकी हकीकी झलक मस्जिदों में देखने मिलती है कि गोरा पीछे रहता है, काला आगे हो जाता है। एक किसान और बादशाह एक सफ में खड़ा हो जाता है, चाहे उसका मुल्क अमेरिका रहे या लंदन। अगर अरब में आता है तो एक सफ में मिलकर सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। मुल्क अलग, जबान अलग, लिबास अलग, मगर एक सफ में जब मस्जिद में खड़े हुए, एक स्लोगन अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, एक इमाम के पीछे सजदा करना, रुकू करना, एक साथ मिल के रहना, एक दस्तरखान पे बैठ के खाना, वो कहती हैं कि ये नजारा कहीं देखने को नहीं मिलता। हकीकत में डेमोक्रेसी यहाँ है, हकीकत में प्रजातंत्र यहाँ है, हकीकत में जमहूरियत यहाँ है, हकीकत में मसावात, इक्वलिटी यहाँ है। काश जो मंजर मस्जिद में आज भी है वही मेरी सोसाइटी में भी आ जाए, वही मेरे समाज में भी आ जाए, वही शादी ब्याह में भी तकवा को प्रायोरिटी देने लगे, कैरेक्टर को प्रायोरिटी देने लगे, अखलाक को तरजीह देने लगे, तो जो आज क्राइम, जो तलाक के वारदात, जो केस मुकदमा, जो लड़ाई झगड़ा, जो सुकून से आरी समाज है, अगर हुजूर की सुन्नत दाखिल हो गई, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, जीते जी जन्नत की हवा को महसूस किया जा रहा है। क्योंकि हुजूर से हट के चाहे जो भी कार्यक्रम आप करें, वो कार्यक्रम हमारे लिए बासे नुकसान साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल, शादी होती है, आदमी शादी करता है ताकि 2 खानदान आपस में मिल जाए, दोनों मिलकर ताकतवर हो जाए। पहले मैं 4 भाई था, मैंने अपनी बेटी की शादी करवा दी, तो अब मेरी बेटी का जो शौहर दामाद हुआ, वह दामाद 4 भाई से है, क्योंकि अब वह मेरा समझाना वहां हो गया, तो अब मेरा 4 वो 4, चारों 4 मिलकर 8 हो गए। मेरा खानदान उसका खानदान दोनों मिल गए, तो अब दोनों खानदान एक मिल गए, उससे ताकत बढ़नी चाहिए। इस रिश्तेदारी इसीलिए होती है, रिश्तेदारी में आदमी को अपना कुंबा बढ़ जाता है, रिश्तेदारी की वजह से मुसीबत के वक्त में मददगारों की तादाद बढ़ जाती है, रिश्तेदारी की वजह से आप हैबत बनी रहती है, ये रिश्तेदारी की वजह से दोस्तों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन आज जरा आप देख लें, ये रिश्तेदारी की वजह से आज लड़ाई झगड़े, तकरार, केस मुकदमा। शादी से पहले तक तो एक चाय की प्याली में 2 समधी पी रहे थे, लेकिन शादी के बाद अब वहां
ایک دوسرے کو دونوں دیکھنا نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ وہاں لالچ داخل ہو گئی. میں نے سوچا تھا یہ بلیٹ دے گا لیکن یہ اپاچی ہی دیا، اب میں کبھی اس سے بات تک نہیں کروں گا. میں نے سوچا تھا کہ یہ کار دے گا مگر صاحب یہ مرسیڈیز یہ ہمیں ڈیزائر دے گا مگر یہ آلٹو دے دیا، اب کبھی اس کے گھر پہ میں نہیں جاؤں گا. میں سوچا کچھ تھا، یہ ہو گیا کچھ. میں سوچا تھا 20,000 روپے کا فریج دے گا مگر یہ چھوٹا سا فریج 10,000 روپے کا دے دیا ہے. یہ ہمارا اپمان کیا ہے، میں کبھی ان کے گھر پہ نہیں جاؤں گا. اب وہ 1000 پیر چومے گا اور جھو کے پیے گا مگر میں نہیں جاؤں گا، میں بیٹا والا ہوں، میں نہیں جاؤں گا. اور صاحب تھوڑی سی تکرار ہوئی تو کیروسین ڈال کے دلہن کو جلا دیا. تھوڑی سی تکرار ہوئی اس کو میکے بھیج دیا. جس کے باپ نے زمین بیچ کر بیٹی کی شادی کی تھی، مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ کے شادی کی تھی، اس کے باپ کو مزید تڑپایا گیا ان کی بیٹی کو مار کر طلاق دے کر. یعنی لڑائی دنگا صرف اسی لیے کہ وہاں لالچ آ گئی، وہاں نفس آ گیا، وہاں شیطان آ گیا، وہاں کافرانہ رسم و رواج داخل ہو گیا. اس لیے اب یہ شادی بربادی ہو گئی، اب یہ شادی تباہی کا ذریعہ ہو گئی، اب یہ شادی دو خاندان میں لڑائی کا ایک مادھیم بن گئی. جو دو خاندان کو جوڑنے کا مادھیم تھا اب وہی شادی دو خاندان کو توڑنے کا مادھیم بن گئی. پہلے میرا وہ دوست تھا، جب تک بیٹی کی شادی میں نے نہیں کرائی تھی وہ ایک ساتھ مل کے کھاتا تھا، لیکن جیسے شادی ہو گئی اب ان کا تیور بدل گیا. اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں بیٹا والا ہوں، اب یہ ہم سے جھک کے رہے گا. پرانی 50 سال کی ساری دوستی رشتہ داری کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ وہاں لالچ ہے. جہاں نفس آئے گا، جہاں شیطان آئے گا، جہاں فلم کی تہذیب آئے گی، جہاں کافرانہ کلچر آئے گا، اسی طرح تباہی آتی رہے گی، طلاق ہوتی رہے گی. محبت شوہر بیوی میں کبھی نہیں پیدا ہو پائے گی. بھلے ہی بیوی بیچارہ شوہر کے پاس رہ جائے، بیچاری رہ جائے، لیکن وہ ساری زندگی شوہر کا احترام دل میں نہیں داخل ہوگی. چونکہ اس میرے شوہر نے میرے باپ کی زمین بیچوا کے فریج لیا ہے، گھڑی لیا ہے، موٹر سائیکل لیا ہے، کبھی اس آدمی کی عزت دل میں نہ ہوگی. یہ اس کی مجبوری ہوگی شوہر کے پاس رہنا، شوہر کے بچے پیدا کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، مگر دل میں جو جگہ ہونی چاہیے وہ کبھی نہیں بنے گی. چونکہ اس کو یاد زندگی بھر رہے گی میرے باپ کو تڑپایا ہے، میرے باپ کو بھیک منگوایا ہے، میرے باپ کی زمین بچوایا ہے، میرے باپ کے گھر کو بندک رکھوایا ہے. ہم اتنا کمزور ہیں کہ میری وجہ سے میرے باپ کو اتنا درد سہنا پڑا. جب جب باپ کا درد یاد آئے گا وہ بے چین ہو جائے گی، جب جب باپ کی تکلیف یاد آئے گی وہ بے چین ہو جائے گی. جب وہ بے چین ہوگی تو کیا شوہر کی پاؤں کے نیچے دل بچھا پائے گی. ایک ہی راستہ ہے. حضور نے کہا تھا کہ تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. حضور نے کہا تھا شادی بیاہ میں عام طور پر 4 چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، لڑکی کا مال دیکھتے ہیں، لڑکی کا خاندان دیکھتے ہیں، اور لڑکی کا اخلاق اور دین دیکھتے ہیں. حضور نے کہا تھا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم صرف حسن مت دیکھنا. اگر صرف خوبصورتی دیکھا یہ خوبصورتی تیری بیوی کو تباہ کر دے گی. کیسے؟ تم سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی دوسرا مرد نظر آئے گا وہ تم کو چھوڑ کر اس سے دل بہلائے گی اور تم کو سوائے زہر کھانے کے اور کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. جب تیری نگاہوں کے سامنے تیری بیوی دوسروں سے دل لگائے گی. کیونکہ حسن میں شرارت رہتی ہے، حسن میں غرور رہتا ہے، حسن میں اس طرح کی بدتمیزیاں رہتی ہے. صرف حسن ہی دیکھا جائے. اونچا خاندان اگر دیکھے گا اور تو کمزور ہے، تو ہے نیچا خاندان کا اور تو نے اونچے خاندان میں شادی کر لی، اس خاندان کا سارا آدمی تمہیں نیچا سمجھے گا. یہ ذلیل ہے، یہ کمزور خاندان کا آدمی میرے ساتھ مل گیا ہے، اس کا خاندان کمزور ہے، اس کا خاندان غریب ہے، یہ نیچا ہے، ساری زندگی بے عزتی محسوس کرے گا. حضور نے کہا تھا کہ مال مت دیکھنا. اگر مال دیکھ کے شادی کیا، گاڑی ملے گی، پیسہ ملے گا، سامان ملے گا، تو اللہ رب العزت تمہیں غریب بنا دے گا، محتاج بنا دے گا. اللہ ہی ہے ساری دنیا کا چلانے والا. بادشاہ کے بیٹے کو بھیک منگوا دیتا ہے اور بھکاری کے بیٹے کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے ہندوستان میں جو راجپوت برہمن گھرانے کے تھے، جنہوں نے ہندوستان میں حکومت کی ستہ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ سڑک پہ آ گئے اور جو چائے بیچتا تھا وہ صاحب ستے پہ پراجمان ہو گیا. یہ دنیا ہے. اللہ رب العزت بادشاہوں کے بیٹے کو بھیک منگوا دیتا ہے اور بھکاری کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیتا ہے. سارا کام وہی کرتا ہے. حکومت کس کو دینا ہے اللہ کو معلوم ہے، حکومت کس سے چھیننا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے۔ بندہ کو عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، اور باقی دنیا کیسے چلے گی وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ دنیا چلانے کے لیے زیادہ دماغ چلانا نہیں چاہیے، ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کی عبادت کرنا، نماز روزے حج و زکوٰۃ پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے کام پہ۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، اور اللہ کا کام ہے کون حاکم بنے گا اور کس کی حکومت چھینی جائے گی وہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ کا کام اللہ کو کرنے دینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جو عبادت میرا کام ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور آج کل بندہ الٹا پلٹا کام کرتا ہے، عبادت کرنا چاہیے تو وہ صاحب پولیٹکس راجنیتی کی بات کر رہا ہے، اسے نماز پڑھنا چاہیے تو نماز چھوڑ کر کے اکھلیش اور مایاوتی کی بات کر رہا ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے اور کل مر جائے گا قبر میں کیا ہوگا اس کی فکر کرنی چاہیے، تو صاحب وہ کانگریس اور بی جے پی اور بھاجپا کی گنت طے کر رہا ہے، 10 گھنٹے بیٹھ کے راجنیتی وشے پہ چرچا کر رہا ہے۔ اپنے آپ پہ چرچا کرنا چاہیے کہ میں آج مر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس جلسے میں مفتی مظفر صاحب آنے والے تھے لیکن آج وہ مرحوم ہو گئے، آج وہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ اس جلسے کی دعوت مولانا مظفر نے دی تھی مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے اندر میں آنا پڑے گا، اور مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اس جلسے میں مجھ کو اخیر میں، اور جب سارا مجمع چلا جائے گا تب مجھ کو ٹائم ملے گا، میں نہیں سوچا تھا۔ مولانا مظفر صاحب نے دعوت دی تھی، میں آ گیا، اور پھر بعد میں مولانا شاہ عالم بیچ میں رابطے میں رہے، میں آ گیا، ورنہ آج کی تاریخ میں 25-30 ہزار روپے نذرانے فلائٹ سے ٹکٹ وغیرہ کا اہتمام کے ساتھ مجھ کو اڑیسہ 4 جلسے لگاتار 8، 9، 10، 11 بالکل سب میں پوش نذرانہ آپ آ جائیں بالکل خوش آمد کرتا رہا، اور میں نے کہا نہیں، مولانا مظفر صاحب کے تھرو سے دعوت ملی ہے، وہ انتقال کر گئے نہیں رہے، اس لیے ایسا نہیں کہ انتقال کر گئے تو ہم ان کی بات کو نکار کر کے پیسے کے لالچ میں ہم وہاں چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھ کو جانا ہے، میں آ گیا۔ وہ آنے والے تھے، ان کا نام بھی پوسٹر میں چھپا ہوا تھا، اب کہاں کل کیا ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، مگر وہ چلے گئے، کل کس کی حکومت بنے گی 10 تاریخ ہے، وہ جانے، وہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، لیکن یہاں 10 لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں اور راجنیتک چرچا گرم ہے، مدرسہ اجڑ رہا ہے، پولیٹیکل چرچا گرم ہے۔ اگر مسلمان جس حالت میں ابھی ہے، یعنی 99% بے نمازی، 99% کافروں کے طرز پہ شادی بیاہ عقیقہ ختنہ، 99% دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، یعنی جسے دو رخاپن کہتے ہیں، جسے دو رخاپن دوغلاپن کہتے ہیں، زبان میں کچھ اور دل میں کچھ۔ سماج میں کس کو آپ ہیومینٹی سے عبارت کریں گے؟ جس کو ٹچ کریں سب میں بھنڈار نظر آئے گا گناہوں کا، یعنی جو کافروں میں نہ ہو وہ اس میں آئے گا، ٹھگنا، دوسروں کو بیوقوف بنانا، نام بگاڑ کے بولنا، ذلیل کرنا، رشتہ داری توڑ دینا، اپنا پیسہ خرچہ کر کے کٹیہار جا کے لڑکے والے کے دماغ میں لڑکی کا عیب بیان کر دینا، اور اپنا پیسہ خرچہ کر کے کٹیہار سے بارسوئی آ کر کے لڑکے والے کو لڑکی والے کا عیب بیان کر دینا، اور لڑکے والے کا عیب وہاں بیان کر دینا۔ وہ لڑکی بیکار ہے، اس کی ماں بیکار ہے، لڑکا کو کچھ نہیں، وہ جھوٹا نوکری کا ہوا ہے، یعنی رشتہ کو توڑ دینا، اپنا پیسہ خرچ کر کے رشتہ توڑ دینا۔ اس کے بعد مزہ لے رہا تھا، دیکھا ہم کو سمجھا نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں، میں نے بتا دیا اس کی ہمارے اندر کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ہم سے ڈر کے بہت بچ کر ہے، ورنہ پھر وہ پچھتائے گا، ہم کو سمجھا نہیں ہے وہ، ہم حج کر لیے ہے تو کیا ہوا، ہم وہی ہیں جو پہلے تھے، یعنی حج کرنے کے بعد بھی نہیں بدلے ہیں، حج کرنے کے سے پہلے جو تھے شریف بدتمیز، آج بھی دل میں وہی شرم اور بدتمیزی ہے، داڑھی ٹوپی رکھنے سے کیا ہوگا، ہم کو پہچانا نہیں ہے وہ، ہم نے بتا دیا نا اس کو ہمارا وار کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کتنا دور سے ہم جال پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح کے مہا کمینہ قسم کے لوگ جو ہر آدمی سماج کی ساری بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، ساری بیٹی کے عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، چلو شادی ہو رہی ہے، ایسے خسیس رذیل قسم کے لوگوں سے سماج بھر گیا ہے جو